अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल है और आज दिन है पीर का। खान साहब पर जितने भी इल्ज़ामात लगे, जितनी भी खान साहब पर उंगलियां उठी, खान साहब ने आज तमाम तर इल्ज़ामात का जवाब दिया है। मजीद इंतहाई सनसनीखेज खान साहब ने इंकशाफात भी किए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, जनरल बाजवा साहब के हवाले से और मजमूई तौर पे बदमाशिया की जो हुकूमत बनी हुई है, गैर मुल्की साजिश। यानी मुख्तसर ये कि इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तौर पे पता चल जाएगा कि खान साहब पर जो इल्ज़ामात लग रहे थे, खान साहब के खिलाफ जो साजिश की गई और खान साहब ने जो जनरल बाजवा के खिलाफ या जनरल बाजवा के मुतल्लिक इंकशाफात किए हैं। खान साहब ने आज इंतहाई खुलकर बात की है। पेशावर के जलसे में भी उन्होंने बात की थी और उसके बाद DGISPR साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी। उसके बाद कराची के जलसे में खान साहब ने खुलकर बात की। लेकिन आज जो खान साहब ने बयानात दिए हैं ना, वो खुला ऐलाने जंग है जनरल बाजवा के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और बदमाशिया के खिलाफ। सबसे पहले खान साहब ने यह कहा कि जनरल बाजवा साहब को गलत रिपोर्ट्स पेश की गई। जनरल बाजवा साहब को यह बताया गया कि ये सर्वेज हैं, ये देखें PTI कितनी गैर मकबूल हो चुकी है, लोग PTI को पसंद नहीं कर रहे, लिहाजा इस हुकूमत को फारिग कर देना चाहिए। खान साहब कहते हैं कि वो सारे जाली सर्वे थे कि मैं कितना गैर मकबूल हो चुका हूं। साथ ही साथ खान साहब ने कहा कि 3 ऑप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने मेरे सामने रखे। आपको पता है DGISPR साहब ने कहा था कि हमने 3 ऑप्शन नहीं रखे। उस वक्त की हुकूमत ने हमें बुलाया था और कहा था कि आप आए बीच बचाओ कराएं। आज खान साहब ने फिर कहा कि मैंने नहीं बुलाया था, एस्टैब्लिशमेंट खुद आई थी, मेरे सामने 3 ऑप्शन रखे थे, एक ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया कि मेरा इलेक्शन की तरफ मैं जा सकता हूं, ना मैं इस्तीफा दूंगा, ना मैं अदम एतमाद कामयाब होने दूंगा। तो खान साहब ने आज यह भी कहा कि मैंने इलेक्शन वाला ऑप्शन मान लिया। तीसरी उन्होंने बात की कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस मेरी हुकूमत ने दायर किया वो गलती थी। यानी ये हमला भी डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट पर ही है, क्योंकि ये समझा जाता है कि काजी फाइज ईसा क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, तो लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट ने इनको खुड्डे लाइन लगाने के लिए रेफरेंस दायर करवाया। खान साहब ने कहा यह रेफरेंस वजारत कानून के पास आया, उन्होंने दायर किया, मेरा जाती तौर पे किसी के साथ कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई अनाद नहीं है, लिहाजा मैं आज अपनी गलती तस्लीम करता हूं। साथ ही खान साहब ने कहा कि मैं फौज के खिलाफ नहीं जा रहा, नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क हैं और इस्लामी मुल्क पर बेहद दबाव होता है, फिर हम जोरी मुल्क हैं, लिहाजा खित्ते में हम एक ऐसी जगह पर हैं कि अगर फौज के खिलाफ नफरत पैदा हुई तो मुल्क टूट जाएगा या मुल्क को खतरा होगा, लिहाजा मैं मुल्क की फौज के खिलाफ नहीं जाना चाहता। एक और खान साहब ने फौज के हवाले से बात की कि माफिया को NRO-2 मिल गया है। खान साहब पहले कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, अब खान साहब कहते हैं कि NRO मिल चुका है। अगर ये NRO मिल चुका है, खान साहब कहते हैं कि पहला NRO परवेज मुशर्रफ साहब ने दिया था, तो यानी आप दूसरा NRO जो है वो जनरल बाजवा साहब की जानिब से दिया गया है। साथ ही साथ खान साहब ने कहा कि पानामा लीक्स की जो तहकीकात थी उसके अंदर 2 फौजी अफसरों ने बेहतरीन किरदार अदा किया, यानी फौज के अंदर बहुत ही काबिल लोग पाए जाते हैं। तोशा खाना के हवाले से बेशुमार आप अफवाहें सुन रहे हैं, बेशुमार मन घड़त प्रापेगंडा सुन रहे हैं, उस पर खान साहब ने खुलकर बात की। बहुत सारी खान साहब ने बातें की हैं, सारी आपको जनाब बतानी है। खान साहब कहते हैं 15% लोग रुपए देते थे, पैसे देते थे, और वो जो तोहफा उन्हें मिलता था वो हासिल कर लेते थे तोशा खाना से। मैंने ये शरह बढ़ाकर 50% की, उसके बाद जो मुझे तोहफे मिले मैंने आधी रकम दी
اور وہ تحفے رکھ لیے. وہ تحفے مجھے ملے ہوئے تھے, میرے تھے, میں نے قانون نہیں توڑا, میں نے آئین نہیں توڑا, میں نے پورے پیسے دیے اور میں نے وہ تحفے رکھے, اور وہ تحفے رکھ کر میں نے کوئی اس سے پراپرٹیز نہیں بنائی, میں نے بنی گالا کی سڑک بنائی. مجھے ترس آتا ہے اس شخص پر کہ کیا شخص ہے, وزیر اعظم تھا, کچھ بھی کر سکتا تھا, کروڑوں اربوں روپے اس کے ہاتھ کے نیچے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے توشہ خانہ سے وہ جو ہار اور گھڑی وغیرہ تھی بیچ کر میں نے سڑک بہترین کروا لی, میں نے سڑک بنوا لی. اور خان صاحب کہتی ہیں میں خوش ہوں کہ میری 4.25 سالہ حکومت میں انہیں کوئی کرپشن نہیں ملی, ایک کیس ملا ہوا ہے توشہ خانہ. تو میں خوش ہوں کہ اس کے علاوہ ان کو ڈھونڈ کر بھی کچھ نہیں ملا. خان صاحب نے کہا کہ میں دفتر کے اخراجات خود چلاتا ہوں, میں اپنے گھر کے تمام اخراجات خود چلاتا ہوں, میں اپنے ملازمین کو تنخواہ خود دیتا ہوں, لہٰذا میں اپنے تمام خرچے خود چلاتا ہوں. وہ تحفے بیچ کر میں نے بنی گالا کی سڑک بنوائی. خان صاحب نے کہا اگر تو میں نے پیسے کمانے ہوتے نا تو میں اپنے بنی گالا والے گھر کو بھی کیمپ آفس کا درجہ دلواتا اور اچھے خاصے پیسے کماتا, ملازموں کی تنخواہیں دیتا اور عیاشی کرتا, لیکن میں نے اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. خان صاحب نے کہا انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس وقت, FIA میں تبادلے کیے جا رہے ہیں, اور وہ افسران جو شہباز شریف کے خلاف تھے یا شہباز شریف کے کیس کی تحقیقات کر رہے تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا جنرل باجوہ صاحب سے میں نے آرمی چیف سے کہا دیکھیں اپنی فوج کو جا کر بتائیں کہ یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں نا یہ ہماری جنگ ہے ہی نہیں, یہ جنگ ہے امریکہ کی, لہٰذا ہمیں امریکہ کی جنگ کے اندر اپنے لوگ نہیں مروانے چاہیے. تو میں نے جنرل باجوہ صاحب سے بارہا کہا اپنی فوج کو بتا دیں یہ جنگ پاکستان کی جنگ نہیں ہم لڑ رہے, ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ عثمان بزدار, یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان اور بڑی تنقید ہوئی پچھلے تقریباً 4 سالوں سے. خان صاحب نے کہا عثمان بزدار کے علاوہ میرے پاس آپشن نہیں تھا, باقی جتنے بھی آپشن تھے سب پر کیسز تھے, لہٰذا میں کسی ایسے شخص کو جو جس پر کیسز ہوں اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتا تھا. عثمان بزدار کا مسئلہ یہ تھا, سادہ تھا, میڈیا کا سامنا نہیں کر سکتا تھا, یہی اس کی خامی تھی, ادروائز اس نے بیسٹ کام کیا ہے. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ عثمان بزدار نے کرپشن کی ہے تو وہ IB سے تحقیقات کروا لے. اس کے علاوہ خان صاحب نے کچھ مزید بھی انکشافات کیے. خان صاحب نے کہا فرح خان ظاہر ہے آپ یہی گند سن رہے ہیں نا آج کل, خان صاحب نے کھل کر جوابات دیے, یہی کچھ آپ سن رہے ہیں نا کہ بزدار نے کرپشن کی, ادھر خان توشہ خانہ کے تحفے بیچ گیا, فرح خان. خان صاحب نے کہا ایک تو یہ ہے کہ فرح خان کے پاس کوئی بھی عہدہ نہیں تھا, کوئی بھی وزارت نہیں تھی, یعنی نہ کوئی عہدہ تھا, نہ کوئی سرکاری عہدہ تھا, نہ کوئی سیاسی عہدہ تھا, اور نہ ہی کوئی وزارت تھی. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کرپشن کیا اور یہ کیا ہے؟ اگر کیا تو جا کے تحقیقات کریں, میرے ساتھ کیوں منسوب کرتے ہیں؟ نہ تو میں نے اسے کوئی وزارت دی ہوئی تھی نہ عہدہ دیا ہوا تھا. خان صاحب نے کہا اب جو یہ شہباز شریف ہے یہ اپنی امپائر لگا رہا ہے, چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم جو ہے وہ کیس بنائیں گے کہ کیسے وہ ایک پارٹی کا جو ہے وہ ترجمان ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ خان صاحب نے ٹکٹوں کے حوالے سے کہا, انہوں نے کہا پچھلی دفعہ غلطی ہوئی, جلدی میں ٹکٹیں بانٹی, اس دفعہ ٹکٹیں میں آپ تقسیم کروں گا اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بناؤں گا. بے شک حکومت نہ بنا سکا, اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے, جنہوں نے استعفے بھی دیے, انہوں نے اپنے اعتماد کا ٹیسٹ دے دیا ہے, لہٰذا ان کو میں ٹکٹ دوں گا, باقی کسی الیکٹیبل کو ٹکٹ نہیں دوں گا چاہے میں الیکشن ہار گیا. تھوڑا سا میں بدماشیہ کے حوالے سے بتا دوں کہ جمعیت علماء یہ جو اسلام یہ فضل الرحمان ڈپٹی اسپیکر ان کا آ رہا ہے, 36 وزارتوں کا اعلان ہو گیا ہے. 14 نون لیگ کو وزارتیں ملی ہیں, PP کو 11 ملی ہیں, فضل الرحمان صاحب کو 4 وزارتیں ملی ہیں, اور باقی 7 وزارتیں جو ہیں وہ اتحادیوں کے اندر تقسیم کی جائیں گی. اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہے, ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے, اور صدر پر ابھی جنگ جاری ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے صدر بننا ہے, فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے صدر بننا ہے. تو اس پر اس وقت شدید اختلافات پائے جا رہے ہیں اور جنگ لگی ہوئی ہے. اچھا جی, باقی جو 36 وزارتیں ہیں اس حوالے سے ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ڈڈو چارجر نے آج پریس کانفرنس کی ہے, اور اس نے یہ جو آپ لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں نا, آپ لوگ کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور, ایک تو اس ٹرینڈ کے کوئی 40 ٹرینڈ بن چکے ہیں, میں بھی کئی دفعہ ٹریپ ہوا ہوں.
کہ وہ جعلی جو ٹرینڈ تھا اس کے اندر جا کے ٹویٹ کر دی امپورٹڈ حکومت نام منطور لکھا ہوا تھا۔ اصل میں بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے اس ٹرینڈ کو، جب آپ نے ٹرینڈ کے اندر حصہ لینا ہوتا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نام منظور جو ہیش ٹیگ ہے وہ غلط کافی چلا دیے گئے ہیں۔ آپ جی یہ کیا ان کا نام ہے جو مریم نواز کی کنیز ہیں، مریم اورنگزیب، یہ کہتی ہیں کہ 532 سے زائد رپورٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں، مسلسل وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، یعنی جعلی ٹویٹس ہو رہے ہیں۔ صرف 40 سے 50 بندے ہیں جو آرگینک ٹویٹس کر رہے ہیں، باقی سارا مشینوں پہ کام ہو رہا ہے، رپورٹس کام کر رہے ہیں، اور یہ جعلی ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا۔ خان صاحب نے کہا کہ نومبر کے اندر میرے خلاف سازش شروع ہوئی، نومبر سے کام شروع ہو گیا، جنوری کے اندر یہ عدم اعتماد لانا چاہتے تھے، اور اسی وقت امریکی سفارتکاروں نے ہمارے جو منحرف لوگ ہوئے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی شروع کر دی تھی۔ خان صاحب نے کہا یہ بہت بڑی سازش تھی، اور اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی پاکستان کبھی اپنے گھٹنوں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، پاکستان ہمیشہ غلامی کرے گا، اور پاکستان ہمیشہ مغرب سے ڈرتا رہے گا۔ رشیا آج باجوہ صاحب سے پوچھ کے گیا تھا، باجوہ صاحب کو کال کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہمیں جانا چاہیے، رشیا ہمیں 30% سستا اسلحہ، سستی گیس، 30% سستی گندم دے رہا تھا، پوچھ کر گیا تھا، کوئی اختلافات نہیں تھے۔ اور جو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے سولو فلائٹ لی تھی، تو میری سولو فلائٹ نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نومبر سے میرے خلاف سازشیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں، پرچے اڑ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کے۔ امتیاز یہ جی نیاز اللہ نیازی ہیں، یہ جی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں شہباز شریف کو اپنا وزیر اعظم نہیں سمجھتا۔ شہباز شریف نامنظور کا انہوں نے نعرہ لگایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا وزیر اعظم ہمیشہ عمران خان ہی رہے گا۔ ان سے میڈیا نے کہا ہے کہ اگر آپ شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں منظور کر رہے تو آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ استعفیٰ کیوں دوں، میں کیوں استعفیٰ دوں، ایک جعلی حکومت کو میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس وقت پوری کوشش ہو رہی ہے، پوری ریاستی مشینری حرکت میں آ چکی ہے، آج کابینہ بھی آ جائے گی، اور وہ بھی ان کا بھی ایک مشن ہوگا کہ عمران خان کے بیانیے کو دفن کرنا ہے، ہر لحاظ سے دفن کرنا ہے۔ اور خان صاحب نے ایک ہی وقت میں کئی محاذ کھول لیے ہیں کہ امریکہ کے خلاف بھی محاذ کھول لیا ہے، خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی محاذ کھول لیا ہے، عدالتوں کے خلاف بھی سوالات اٹھا دیے ہیں کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلیں، اور آج عدالتیں کہہ رہی تھی کہ ہم تو 24/7 کام کرتے ہیں، لہذا ہم رات کو کھل گئی تو ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اور ساتھ ہی یہ جو 10-15 جماعتیں ہیں بدماشیہ کی، ان کے خلاف بھی خان صاحب کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ ہی خان صاحب کو سرخرو کرے، لیکن اس وقت دن رات کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی کو فارغ کیا جائے، بیانیے کو فارغ کیا جائے، عمران خان کو فارغ کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔